अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज हम अपनी सीरत की इस क्लास में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के 23वें साल की मजीद डिटेल्स इंशाअल्लाह ताला उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए इस काम को आसान कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से हम जो भी सीखें उस तात और इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला हमें, और हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस, सच्चे और ईमानदार उम्मतियों में शामिल फरमा लें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमने जो सीरत पढ़ी है इसका रेफरेंस पॉइंट हमने कुरानिक ईयर को बनाया है। ये कुरानिक ईयर 23 में अभी हम हैं, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो है 63rd ईयर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त 63 साल के हैं। हमने देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजिकल हेल्थ अभी भी जब हज्जतुल विदा पे गए हैं, मे बी अ मंथ और 2 मंथ्स बैक तक भी जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है। अब इसके बाद जब मदीना आए हैं हज्जतुल विदा से, तो एक अहम काम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ेर निगरानी अंजाम फरमाया वो था सीरिया एक्सपीडिशन। देखिए, इस ये जो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सिर्फ जजीरतुल अरब के लिए नहीं है, बल्कि जजीरतुल अरब से बाहर भी जो ताकतें हैं, अगर वो इस्लाम को नहीं, इस्लाम की दावत उनको भी पेश की जाएगी। अगर वो रेजिस्टेंस करती हैं और वो जिस तरह से मामला करती हैं, दुश्मनी दिखाती हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं, तो अकॉर्डिंगली उनके साथ मामला जो है वो किया जाएगा। हमने देखा था कि जो पहला सीरिया एक्सपेडिशन था, जंगे मोता जो थी, उसमें किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद बिन हारिस को जो है इसका इंतखाब फरमाया था, लेकिन वो इलाका उसमें हमें फतह नहीं हुई। अब दोबारा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का एक एक्सपेडिशन वहां रवाना कर रहे हैं। बहुत अकाबिर सहाबा मौजूद है मदीना में। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु है, हजरत अली है, और भी दूसरे बहुत बड़े बड़े जिनके नाम भी हैं, जिनके कारनामे भी हैं, जिनके वर्क एक्सपीरियंसेस भी हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी लोगों की तवक्कात के बिल्कुल बरअक्स हजरत उसामा बिन जैद का इंतखाब फरमाते हैं। उसामा बिन जैद अभी एक नौजवान लड़के हैं। शायद हमने चाइल्डहुड का जो डेफिनेशन बहुत स्ट्रेच कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग तो उसामा जो है अभी बच्चे ही हैं। तो उसामा बिन जैद इज अ यंग मैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतने अहम मौरके के लिए उसामा बिन जैद का इंतखाब किया, तो बहुत चहम गोइयां हुई। लोगों को लगा कि ये क्या बात हुई भाई, इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं और ये कोई आम सा मौरिका तो होगा नहीं। इसमें एक फॉरेन पावर से जो है हमें मुकाबला करना जाना है। इससे पहले हमने रिजल्ट देखा कि इतने बड़े बड़े कमांडर्स और जिनको के जंग का तजुर्बा था, उनके साथ जो है ना कैसा मामला हुआ। तो फिर अब उसामा बिन जैद एक इतना यंग लड़का, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है
اپنے فیصلے پر جو ہے ذرا سی بھی جنبش نہیں دکھائی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے کو بالکل بھی بدلنے کے لیے بالکل بھی جو ہے آمادگی ظاہر نہیں کی, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سرزنش کی کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگ جو ہے اس کے والد کے انتخاب پر جو ہے سرزنش, آپ لوگ مرمری کر رہے تھے, اب بیٹے کے انتخاب پر بھی کر رہے ہیں. تو چند ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ یہ جو مرمرنگ تھی اس کی دو وجوہات تھی. اس کی پہلی وجہ تو ڈیفینیٹلی یہ تھی کہ اسامہ بن زید بہت ہی ینگ سے لڑکے ہیں, لیکن دیکھیے جو فیڈلزم ہے وہ اتنا زیادہ ان کے جسے کہتے ہیں نا ان کے ڈی این اے میں شامل تھا کہ انہیں لگا کہ بھائی قریش کا کوئی جانا چاہیے. اسامہ بن زید کو وہ لوگ قریش کا نہیں مانتے تھے, بیکاز زید بن حارث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک, جب تک کہ اڈاپشن یا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لے لیا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ ان کے باپوں کے نام ہی سے جو ہے انہیں پکارا جائے, تو پھر جو ہے زید کو دوبارہ سے لوگ زید بن حارث کہنے لگے. تو وہ اس قدر انٹرنچ تھا ان کی پوری نفسیات میں کہ انہیں لگا کہ بھائی اتنے اہم معرکے کے لیے ایک نان قریشی کو نہیں بھیجا جانا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسامہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا. اب یہ سوال کچھ ہسٹورینز نے ریز کیا ہے کہ بھائی حضرت اسامہ کو کا سلیکشن کرنے کی کیا وجوہات تھی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہمیشہ سے یہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کوالیفیکیشن دیکھا کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ کون کس کام کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہمیشہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر جو فیصلے اگر ہم دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کب کب جو فیصلے کیے ہیں اس میں بار بار جو ہمیں یہ دیکھنے ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون قریش کا ہے, کون نان قریشی ہے, کون فری ہے, کون سلیو ہے. اذان دینے کی باری آئی تو ایک فری سلیوڈ ہے بلال رضی اللہ عنہ, انہیں جو ہے آواز دی گئی کیونکہ ان کی آواز جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے موزوں تھی. تو ان کی آواز جو تھی وہ سب سے زیادہ موزوں تھی اس کام کے لیے. اب اب جب اس کام کی باری آئی تب بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ کون اس کام کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے اور سب سے زیادہ مناسبت جو ہے اس کام کے لیے رکھتا ہے. اسامہ بن زید کی دوسری اور جو وجوہات ہمیں ہسٹورینز بتاتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ وہیں پر جا کر جو ہے جیسے شہید ہوئے تھے, تو ان کے دل میں جو ہے ایک ایکسٹرا جسے کہا جائے گا کہ سپارک تھا اس جگہ کو فتح کرنے کا, کیونکہ انہیں اپنے والد کا ایک ذاتی پرسنل لاس بھی جو ہے نا اس جگہ سے اٹیچ تھا. سو دس وڈ ورک ایز این انڈیوسمنٹ فار حضرت اسامہ کہ حضرت اسامہ بن زید جو ہے اس وجہ سے زیادہ جوش سے جو ہے اپنا کام جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے. اور جہاں تک حضرت اسامہ بن زید کا تعلق ہے, اگر آپ سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت اسامہ بن زید کی سٹیٹس جو ہے بالکل ایک ایسی تھی جیسے کوئی گھر کا بچہ ہوتا ہے نا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتوں ہی کی طرح تھے وہ, ان دا سینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پوتا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جو ہے وہ کسی کے باپ نہیں ہے, لیکن جس طرح سے ان کی پرورش ہوئی, بیکاز یو سی جو ہاؤس ہولڈ میں حضرت اسامہ بن زید جس طرح سے پلیس تھے, جس طرح سے حضرت اسامہ بن زید کی والدہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مدر فگر کے طور پر تھی. یعنی جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا ہے تو یہ ام ایمن ہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالے ہوئی تھی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کا نکاح زید سے کروایا تھا. تو یہ پوری فیملی جو ہے اٹ واز لائک
ये एकदम बिल्कुल घर की तरह थे। हजरत उसामा बिन जैद जो है, उनकी परवरिश ऐसे ही, आई मीन, आप सल्लम की जेर साया हुई हुई है। आप सल्लम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उसामा बिन जैद को, और सच्ची तरह से जानने के बाद जो है आप सल्लम ने हजरत उसामा बिन जैद को जो है सिलेक्ट किया है। अब हम सीरत के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं, अ, जो जो एक मुश्किल अम्र होता है हमारे लिए, इसलिए कि कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो चंद आखिरी जो तफसीलात हैं इस दुनिया में, प्लस ये कि आप सल्लम का वो जो हेडेक था, जो बहुत सिवियर था। आप सल्लम के बुखार की वो जो कैफियत थी, जो इतना सिवियर हो जाता था कि आप सल्लम गश खा खा कर गिर पड़ते थे। यू नो, फीवर में गश खा खा कर गिर पड़ना, दैट शोज द सिवियरिटी उस बुखार की, उस फीवर की। तो ये सारे हालात जो है अब हमें पढ़ने मिलेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अ, नमाज खुद ही बाजमात जो है मस्जिद नबवी में होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसे लीड करते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को जो है ये जिसे कहा जाएगा कि ऐसी स्निपेट्स जो है वो देते रहते हैं इन दिनों में। लेकिन कोई भी जैसे उस बात को सोचना नहीं चाहता है जिस बात का इशारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन रात के वक्त आप सल्लम उठते हैं, और आप सल्लम के घर में एक खिदमत गुजार हैं, उनके साथ जो है उनसे कहते हैं चलिए आइए हम लोग जाते हैं बकी में। और वहां जाकर जो है उनसे कहते हैं कि देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इनकी मगफिरत के लिए जो है वो दुआ करूं। और ये जो मेरे कंपेनियंस हैं जो अब जमीन के नीचे हैं, वो डेफिनेटली एक बेहतर जगह पर हैं उससे, जहां पर जहां पर हम लोग खड़े हैं, जैसे दुनिया से। फिर दूसरे दिन जब आप सल्लम मस्जिद में मौजूद थे, तो आप सल्लम ने अपने मिंबर से भी जो है ये बात दोहराई कि कि मेरे सामने एक एक यानी अपने अपने पैराए में इस बात को नहीं बयान फरमाया, बल्कि एक थर्ड पर्सन के सेगे में इस बात को बयान फरमाया कि किसी के सामने जो है ये ऑप्शन रखा गया कि वो या तो इमोर्टैलिटी को ले ले, या तो वो इस दुनिया की जिंदगी को पसंद कर ले, या अल्लाह ताला की कुर्बत को पसंद कर ले। तो उसने अल्लाह की कुर्बत को पसंद किया। अब बहुत सारे लोगों को तो मजमे में शायद ये बात समझ नहीं आई, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात का इशारा दे रहे हैं, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की मॉर्टालिटी के सामने अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत को जो है वो पसंद फरमा लिया है। और ये रियलाइजेशन होते ही, ये एहसास होते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो फूट फूट कर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखते हैं, तो उस वक्त ही कमेंट करते हैं, आई मीन व्हाट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आप सल्लम फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया में मेरा कोई खलील होता, ये खलील इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। खलील, हम सब जानते हैं ना, खलील। खलील हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते हैं ना, खलीलुल्लाह का उनको लक़ब दिया गया है। खलील में एक खुलत शामिल है। खुलत कहते हैं इन सेपरेबल होने को। खलील एक ऐसा दोस्त होता है अ, जिसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता। तो दोस्त आपको इतनी अच्छी तरह से जानता है कि उसके और आपके बीच में कोई बैरियर नहीं होता। वो आपको वो आपको जो है आई मीन, ये रिश्ता ना लफ्जों का मोहताज होता है, ना दुनिया के किसी दूसरी
جسے ہم کہیں گے تکلفات کا محتاج ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں میرا کوئی خلیل تو وہ ابو بکر تم ہوتے. تمہارا ساتھ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت رہا، لیکن میرا خلیل جو ہے اللہ رب العالمین، یعنی انبیاء جو ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں اللہ کے، ان کی ساخت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بنا بھی نہیں سکتے. ان کی وہ جتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، وہ جتنے عرفہ ہوتے ہیں، ان کا جو درجہ ہوتا ہے، ان کا جو اسٹیٹس ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین کے سوا جو ہے ان کا کوئی خلیل بن سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے یہی بات فرمائی. تو یہ خلط اتنی انسیپریبل ہونا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا. ان سینس اگر دنیا میں بنا سکتا تو میں ضرور، میرا کوئی خلیل ہوتا تو وہ ابو بکر ہی ہوتے. لیکن چونکہ انبیاء جو ہے ان کے لیے خلیل اللہ رب العالمین ہوتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خلط تو میرے رب کے ساتھ ہے، اس دنیا میں جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے. اور ابو بکر صدیق جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طبیعت میں جو ہے کبھی بہت بہتری آ جاتی، کبھی جو ہے وہ تھوڑی زیادہ گراوٹ آ جاتی. اور ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندیا ظاہر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جو ہے وہ رہنا پسند فرمائیں گے. اب اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیوں اس قدر پسند فرماتے تھے. یعنی ہم نے خود اس دنیا میں دیکھ لیا کہ جو فیض، جو استحکام دین کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمات سے پہنچا ہے وہ بیش بہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ اسکالرز کی بھی اسکالر تھیں، وہ جو ہمارے علماء ہیں ان کی بھی جو ہے وہ استاذہ تھی. تو جو فیض اور جو فائدہ امت کو پہنچا، علم کی دنیا کو پہنچا، مسلمانوں کو پہنچا حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کی ذات سے، وہ کتنا امینس ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، ہم کو تو اتنے ایویڈنسز اور شواہد جو ہے وہ جب ملے تب ہمیں جو ہے یہ بات سمجھ میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہچان رہے تھے نا حضرت عائشہ کی کیپیسٹی کو، the capacity to learn. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بصیرت. ایک تو ہوتا ہے چیزوں کو سننا، پھر یہ کہ ان کو سمجھ لینا، اور نیکسٹ یہ کہ اس کا اظہار بھی کر پانا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ادراک کی کیپیسٹی تو ہو جاتی ہے، اظہار کی کیپیسٹی وہ نہیں لا پاتے. آل رائٹ. تو یہ دونوں کیپیسٹیز جو ہیں ہم نے دیکھا کس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے اس قدر خدمت جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لی، دین کی لی، دین اسلام کی جو علوم ہیں اس میں لی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک اتھارٹی ہیں. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ خواہش ظاہر کی، اور سبھی نے جو ہے اس خواہش کو فلفل کرنے کی جو ہے پوری کوشش کی. اب دیکھیں یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہو رہے ہیں تو حضرت عائشہ کو بھی جو اس وقت تھوڑا سر درد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آلریڈی سر درد بیچ میں سٹارٹ ہو چکا تھا. اب یہ جو ہے ہائے میرا سر، ہائے میرا سر جو ہے وہ کر رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ مت کہو میرا سر، بولو میرا سر. ایک مذاق، ایک بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچئے he is not in a good health. تکلیف بھی ہے، نقاہت بھی ہے، کمزوری ہے، اور سر درد تو ہے ہی ہے. اور ایسے وقت میں بھی حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں عائشہ اگر کہیں ایسا ہو کہ تم میرے سامنے جو ہے وہ گزر جاؤ
اور میں تمہیں کفناؤں, تمہیں غسل دوں, تمہیں جو ہے تمہیں تمہاری تدفین کروں, اور پھر جو ہے تمہارے لیے دعا کروں, تو تمہیں کیسا لگے گا, تو ظاہر سی بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیز آر دیز آر لائٹر مومنٹس. تو وہ بھی جو ہے لائٹر مومنٹس میں, اور وہ تو تھی بہت وٹی. حضرت عائشہ کی ذہانت کا پتہ ان کے جوابات سے بھی جو ہے وہ ملتا ہے, تو فوراً جواب دیتی ہیں. حضرت عائشہ خاموش نہیں رہ سکتی ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک جو ہمیں ہمیں کیریکٹرسٹک دیکھنے میں ملتی ہے سیرت میں, وہ یہ کہ فوراً جواب آنا ہے, آئی کانٹ ہولڈ اٹ بیک. تو فوراً جواب دیا کہ ہاں, تاکہ پھر جو ہے آپ کو جو ہے کسی سے یہ نہیں کہنا پڑے کہ آپ جو ہے میرے کمرے میں آنا چاہتے ہیں. یعنی اس میں بھی جو ہے اپنی ایک انداز ہے جس میں اپنے ہسبینڈ کے سامنے جو ہے تھوڑا اترا بھی رہے ہیں, اور ایک بہت ہی لائٹ وے میں جو ہے یہ کچھ لائٹ مومنٹس ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں, درد میں, اس کیفیت میں بھی جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے کس طرح سے پیش آ رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر سر میں درد ہو جائے, ہماری طبیعت اگر خراب ہو جائے, تو ہمارا تو پارا ہی ہائی ہو جاتا ہے نا. ہمیں جیسے ایک لائسنس مل جاتا ہے بہت ہی زیادہ جسے کہیں گے کہ جھنجھلاہٹ ایکسپریس کرنے کا, دوسروں کے سامنے گھڑی گھڑی یہ بولنے کا کہ ارے بھائی ابھی اریٹیٹ مت کرو, اریٹیٹ مت کرو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت و کردار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ ہمیں کچھ اور ہی جو ہے وہ دکھاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, اب کمزوری اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف خود سے نہیں چل کے جا پا رہے ہیں مسجد نبوی میں. یعنی کوئی دور نہیں ہے, کوئی راستہ طے کر کے نہیں جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے وہ مسجد نبوی سے بالکل لگا ہوا ہے, ملحق ہے نا, دروازے کھلتے ہیں وہاں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ابھی اتنی بھی طاقت نہیں ہو رہی ہے کہ خود سے جائیں. تو صحابہ ہیں وہ, ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں, اور دوسرے صحابہ ہیں جو ہیلپ کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مسجد میں لے جایا جاتا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیٹھ کر بھی نماز پڑھائی, اسی لیے کہ کھڑے نہیں ہوا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانگریگیشن کو حکم دیا کہ آپ بھی جو ہے بیٹھ کر میرے پیچھے نماز پڑھیں. پھر ایسا ہوا کہ یہ کیفیت اور یہ جو طبیعت کی جو بحالی ہے وہ کچھ وقت کے لیے واپس آ جاتی. یعنی ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طبیعت میں بہتری آ رہی ہے, تو لوگوں کو بھی اچھا لگتا, آس پاس کے بھی لوگوں کو جو ہے خوشی ملتی ہے. ایوریبڈی واز آن اے واچ. نا امیجن جب اسامہ بن زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روانہ کر کر آئے, ہاں, ہاتھ پکڑ کے, ان دا سینس ذرا پکڑی اور لے کے گئے ہیں کہ مدینہ تھوڑا دور تک چل کے کہ اب آپ کی ایکسپیڈیشن جو ہے روانہ ہو. لیکن حضرت اسامہ کو ان کی امی ام ایمن جو ہے آگاہ کر دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو رہی ہے. تو حضرت اسامہ بن زید جو ہے وہ نارتھ, شمالی طرف جا رہے ہوتے ہیں مدینہ کے, وہاں پہ ایک علاقہ ہے جوف, وہاں جا کر رک جاتے ہیں جب انہیں نیوز ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے واپس آتے ہیں, یعنی اپنی ان کا جو ٹروپ ہے وہ کیمپ کیے ہوئے جوف پہ, اور یہ خود ملنے آئے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑی بحالی ہے, تھوڑی بہتری ہے, لیکن ابھی بھی جو ہے بولا نہیں جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں, ایز اف یہ اشارہ کہ اللہ کی جانب سے کچھ عطا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں, اور اب جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ پر جو جیسے وہ ڈیل دی, اور حضرت اسامہ کو جو ہے دوبارہ سے رخصت کیا, روانہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صحابہ کرام آ بھی رہے ہیں, اور جو ہے لوگوں کا جسے کہا جائے گا, ظاہر سی بات ہے کہ ہر کسی کو یہ تشویش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسے, بیکاز کبھی بھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بیمار نہیں دیکھا تھا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جا رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا بیٹر لگ رہا ہے نا,
تو حضرت علی بڑے خوش ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بحالی لگ رہی ہے. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ نہیں علی، رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ آثار دیکھ رہا ہوں جو میں عبد المطلب کے خاندان والوں کی شکلوں پہ دیکھتا ہوں جب وہ ان کی موت کا قریب وقت آ جاتا ہے. میں امیجن یہ لوگ کون کون سے علوم اور کون کون سے سائنسز جو ہے ان کے پاس تھی، ان کے تجربات کیسے تھے کہ وہ لوگوں کے تاثرات اور ان کے چہروں سے جو ہے یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہوتے تھے. تو عباس جو ہیں وہ آپ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہی آثار دیکھ رہا ہوں جو میں عبد المطلب کے گھرانے کے لوگوں میں دیکھتا ہوں جب وہ موت کے قریب ہوتے ہیں. حضرت عباس اس مرحلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک سجیشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کس کے پاس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہوگی، یا کون جو ہے وہ سربراہی کرے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت عباس کو منع فرما دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو پھر جو ہے رہتی دنیا تک ہم جو ہے کبھی اس پوزیشن کے لیے جو ہے وہ اسپائر نہیں کر سکتے. تو یہ کانورزیشن تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیچ میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پھر سے وقت آیا. اب یہ سے ایک دن گزرتے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حکم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو جو ہے نماز لیڈ کرنے کا حکم دیا جائے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جانتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں ان کے لیے کتنا مشکل کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہاں پر نماز کو جو ہے لیڈ کرنا. اور وہ جانتی تھی کہ ان کے والد جو ہیں وہ رو دیتے ہیں، دقت سے جو ہے ان کی جو ہے سانسیں بند جاتی ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے نا کہ کانگریگیشن کے لیے بہت لمبا ہو جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا جو ہیں وہ بہت زیادہ رونے لگتے ہیں، تو آپ کسی اور سے فرمائیے، آپ کسی اور کو ہی حکم دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم حضرت عائشہ کی بات سنی ہی نہیں، دوبارہ سے یہی حکم دیا. پھر حضرت عائشہ نے جو ہے اسی بات کو دہرایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے یہ حضرت عمر کو کہہ دیجئے کہ وہ جو ہے لوگوں کی کو نماز میں لیڈ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اٹ از بولے نہیں جا رہا ہے اور بہت طاقت لگ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں تم لوگ یوسف کے ارد گرد جو خواتین تھی ان کی طرح بہیو کر رہے ہو. I mean just listen to what I'm telling you to do. حالانکہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حفصہ کو بھی بلاتی ہیں کہ تم بولو دیکھو نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے فرماتے ہیں تو پھر حضرت ابوبکر صدیق ہی کو بلایا جاتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق ہی کو جو ہے پھر حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ بعض ٹریڈیشنز میں آتا ہے کہ سیٹرڈے کا دن ہے کہ ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم از فیلنگ اے لٹل بیٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ کرٹن اٹھا دو، مجھے دیکھنا ہے صحابہ کو جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوائن نہیں کر پا رہے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا ڈیووشن دیکھ کر، ان لوگوں کا نظم دیکھ کر، ان لوگوں کا ڈسپلن دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک وقت ایسا بھی ہے ان ایام میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بہتر فیل کرتے ہیں. ایک دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے لے کر چلو، نماز ہو رہی ہوتی ہے، ابو بکر صدیق پڑھا رہے ظہر کی نماز ہوتی ہے. تو جس طرح سے ایک محفل پہ جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو روب چاہتا ہے، تو ابو بکر صدیق فیل کر لیتے ہیں. کہ ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں نماز، تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ پیچھے آنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں ان کا شولڈر، ان کی کاندھا جو ہے پیچھے سے اس کو جیسے رکا دیتے ہیں کہ نہیں کھڑے رہو، ادھر ہی کھڑے رہو.
اب کچھ جو سیرت نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ وہیں کھڑے رہیے اور آپ ہی لیڈ کریے، حضرت ابوبکر جو ہے وہ پیچھے آ گئے. نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ ابوبکر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے آپ کو حکم دیا کہ وہیں کھڑے رہ کے پڑھیے اور آپ جو ہے پیچھے ہو گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قحافہ کے بیٹے کی یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جو ہے لیڈ کرے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق جو ہے یہ آنسر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوبارہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں لے آیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بہت زیادہ درد تھا. اورینٹلسٹ رائٹنگز میں جو ہے چند اورینٹلسٹ کا ماننا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جو وہ ہیڈ انجری لگی تھی جنگ احد میں، جس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کڑیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گالوں میں، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، گالوں میں گھس گئی تھی وہ کڑیاں. اس طرح سر پر بھی جو ہے نا بہت چوٹ لگی تھی، اور وہ چوٹ ایسی تھی کہ ایسے ایک زخم دے گئی تھی. تو وہ زخم جو ہے then that led to meningitis, that's what they say, واللہ عالم. اور that leads to a severe headache جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا رہے، اور خاص طور پر ان ایام میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عائشہ ہی کی قربت میں رہتے ہیں. حضرت عائشہ کے لیپ پہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہوتا. جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے تھوڑے ڈسٹینس پہ ہو جاتی کہ دونوں والد اور بیٹی کو جو ہے تھوڑی پریویسی ہو بات کرنے کی. تو ایک مرتبہ دیکھتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ آبزرو کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کچھ کہا تو وہ جو ہے زور زور سے رونے لگی. پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے کچھ فرمایا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی. اب جب یہ کانورسیشن ختم ہوئی تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے آپ کو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دس از اے سیکرٹ، یہ ہم دونوں کے بیچ کا سیکرٹ ہے. لیکن بعد میں، بہت بعد میں حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتاتی ہیں، یہ وقت اور یہ عرصہ، یہ وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد، کہ بابا جو ہے اس دن کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے میں نے ملائے اعلیٰ کو جو ہے سلیکٹ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ آپشن رکھا تھا کہ میں دنیا سلیکٹ کروں یا ملائے اعلیٰ، تو میں نے ملائے اعلیٰ کو سلیکٹ کر لیا. تو یہ سن کر حضرت فاطمہ جو ہے وہ رونے لگی. لیکن پھر ان کے بابا نے فرمایا کہ میری فیملی میں سے سب سے پہلے تم ہو جو مجھ سے ملے نہیں آتے. تو پھر جو ہے وہ ہنسنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہیڈیک کتنا سیویئر تھا کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ اپنے والد کی کنڈیشن دیکھ کے رونے لگی کہ ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا. فیور جو ہے وہ کبھی کبھی اتنا اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے، گش کھا کر گر جاتے، اٹھنے کی کوشش کرتے، گش کھا کر گر جاتے. تو یہ مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے تھوڑا وقت پہلے جب سیویریٹی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ مجھ پہ جو ہے 7 الگ الگ جو پول ہیں ان کا پانی لاؤ کنوؤں کا، اور اس سے جو ہے مجھے نہلاؤ، ٹھنڈا پانی ڈالو، تو تاکہ جو ہے بخار جو ہے وہ جہنم کی گرمی میں سے ایک گرمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا. تو بہرحال وہ جو تکلیف تھی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہی حجرے میں ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ احساس ہوتا ہے عجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل موشن لیس ہو رہے ہیں. اور پھر جو ہے تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت فرما رہے ہیں، موشن ہو رہا ہے، موومنٹ ہو رہا ہے، اور لپس ہل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے.
حضرت عائشہ نے قریب جا کر سننے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ صرف اور صرف ملأ اعلیٰ تھا. یہ ملأ اعلیٰ کیا ہے؟ یہ ملأ اعلیٰ ہوتا ہے دا ہائیسٹ کمپنی، اور یہ ہائیسٹ کمپنی کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملأ اعلیٰ کا انتخاب کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ وہ اپنے خلیل سے جا ملیں. اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یعنی آخری وقت میں بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن رہا، تو اس میں ہمیں دو باتیں ملتی ہیں. ایک جو ہمیں رپورٹ ملتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے تمہارے بعد اس بات میں اپنے جانے کے بعد اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے وہ کی عبادت کرنے لگو گے، بلکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم دنیا میں جو ہے وہ مگن ہو جاؤ گے، دنیا داری میں جو ہے وہ تم ڈوب جاؤ گے. مجھے اس بات کا خدشہ زیادہ ہے. یعنی دنیا اتنی مل جائے گی، مال اتنا مل جائے گا، مال کی کثرت اتنی رہے گی کہ وہ تمہیں غافل کر دے گی اپنے مقصد سے، اپنے پرپس سے. اور یہی ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ. اور دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جو امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اس وقت بھی جو بات، جو ہدایت تھی ہمارے لیے، وہ تھی کہ نماز قائم کرو. تو نماز کی پابندی یہ جو ہے یہ بھی ان باتوں میں سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بالکل آخری وقت میں بھی جو ہے جس کا اہتمام کیا، جس کا جو ہے ہمیں اس کی سیویرٹی اور اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے ہمیں اس سے ہوتا ہے. اب دیکھیے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو ہے ڈیتھ کی ہر قسم کو جو ہے استعمال کر دیا، چاہے وہ نیچرل ڈیتھ ہو جیسے موت، یا وہ شہید ہو جانا ہو. اسی نیچرل ڈیتھ ہو، شہادت ہو، یہ دونوں ہی لفظ استعمال فرما لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہ کیا اگر محمد صلی اللہ یا قتل کر دیے جائیں، ہاں، یا جو ہے ختم ہو جائیں، تو کیا تم الٹے پیر جو ہے اپنے ایمان سے پھر جاؤ گے. پھر ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ہر ایک کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور انبیاء کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. اور کوئی بھی جو ہے جس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اس سے مبرہ نہیں ہے. اور یہ بات خود قرآن کریم میں اس کی تعلیم خود ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما کے گئے ہیں. لیکن یہ ہماری نفسیات ہے نا کہ جو چیز ہمیں نہیں اچھی لگتی ہم، یا جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی ہم اسے ماننا نہیں چاہتے. صحابہ کرام کا وتیرہ یہ تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. امیجن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص جب ان تک یہ نیوز پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، تو وہ ہسٹیریکل ہو گئے تھے پوری طرح سے. وہ کہہ رہے تھے کون ہے جو مجھ سے میرے سامنے گئے گا اس کی گردن اڑا دوں گا. اور اس ہسٹیریکل جو ان کی کنڈیشن تھی وہ اتنی سیویئر تھی کہ وہ گیٹ پہ، وہ دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، اور کہا کون یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتقال فرما گئے. تو حضرت عمر کی ذہانت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ look at him کہ نہیں کنٹرول کر پائے، نہیں جو ہے اس پر جو ہے ذرا سی بھی اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر اس وقت حضرت ابو بکر صدیق، ان کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے. یہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اور یہی آیتیں پڑھتے ہیں کہ کیا اگر جو ہے اللہ اپنے ان کے جو رسول جو ہے ماتا اور قتلا انقلبتم، تو کیا جو ہے تم اپنے موقف سے پھر جاؤ گے. تو غرض
جب یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق پڑھتے ہیں تب جو ہے انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے وہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی، یعنی پہلے بھی ہم لوگ یہ آیت سن چکے ہیں لیکن ایسا لگا جیسے پہلی بار یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ خبر جو ہے سب جگہ پھیل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ، دیکھیے انبیاء کے ساتھ جو ہے ایک اسپیشل معاملہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ جہاں پر ان کا وصال ہوتا ہے وہیں پر ہی انہیں دفنایا جاتا ہے، انہیں وہاں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہوا، تو وہیں پر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دفنایا گیا، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ اور آج جو ہے وہ مسجد نبوی ہی ہمیں جب ہم جاتے ہیں تو ہم روضہ مبارک پر جو ہے درود السلام بھی پڑھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اسپیشل معاملے میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اللہ رب العالمین جیسے انہیں پہلے سے آگاہ فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ یاد کرتی ہیں بعد کے دنوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ انبیاء کو جو ہے ان کی جگہ جو ہے وہ دکھا دی جاتی ہے جنت میں، اور بتا دیا جاتا ہے، پہلے سے مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے ہم نے یہ چیز جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ علم کے بہت سارے درجات ہوتے ہیں، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین۔ اب انبیاء جو ہوتے ہیں وہ علم کے اس درجے پر ہوتے ہیں جس پر عام ہم جیسے لوگ فائز نہیں رہتے ہیں۔ انبیاء کا معاملہ بہت مختلف ہوتا ہے، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات، اور اللہ کی جانب سے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ آ رہی ہے، تو وہ ایک الگ لیول کا ایکسپیرئنس، ایک الگ لیول کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں ان سے سرفراز فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی آنا چاہتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو دیکھنے کے لیے، اور وہیں پر ہی جو ہے اس کمرے میں، وہ چھوٹا سی حجرہ ہے اور کتنے لوگ ایک ٹائم میں سمائیں گے، لیکن لوگ آتے جاتے آتے ہیں اور جو ہے نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں کون لوگ موجود تھے؟ اب دیکھیے یہ کچھ ڈیٹیلز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کیونکہ یہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں اور ان کا جاننا ضروری ہے، پر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جو ہے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تدفین کا معاملہ پیش آ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسامہ، we have حضرت عباس، اور ان کے دو بیٹے ہیں فضل اینڈ حسن۔ اور اسی طرح ایک خزرجی بھی شامل ہیں مدینہ کے، جن کا نام تھا اوس ابن خولی۔ اب یہ جیسے ان کی توقیر کے لیے، عزت افزائی کے لیے کہ فیملی تو ہے ہی ہے، حضرت علی ہیں، حضرت عباس، اسامہ ہے، حضرت عباس اور عباس کے دو بیٹے ہیں، لیکن ان لوگوں نے پھر انصار میں سے بھی جو ہے ایک کو شامل فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے فرما گئے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر ہی جو ہے وہ
کی تدفین کی جائے گی. اینڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہاں پر ایک اور اہم واقعہ پیش آتا ہے جس کا مینشن کرنا ضروری ہے. اب دیکھیے یہ گرمیوں ہی کے دن تھے and this is the heat of ریگستان. اب اس بات میں اختلاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تدفین کب عمل میں آئی ہے. یعنی اگر منڈے کو انتقال ہوا ہے تو چند کے نزدیک ٹیوزڈے رات میں عمل میں آئی اور چند کے نزدیک وینسڈے نائٹ میں جو ہے وہ عمل میں آئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنے سارے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وزٹ کرنے آ رہے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے آ رہے ہیں, پڑھنے آ رہے ہیں. اب آپ فاضل قسام اور یہ خزرجی جو ہیں وہ ڈالتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور واقعہ پیش آیا تھا. وہ واقعہ تھا ایک چوپال کا جو مدینہ میں واقع ہے. یہ چوپال تھی جہاں پر مدینہ کے لوگ جو ہے وہ ملا کرتے تھے. تو بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی حضرت ابوبکر, حضرت عمر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین اور تدفین میں کیوں شامل نہیں تھے؟ کیوں حضرت علی اور یہی جو کلوزسٹ ممبرز ہیں ان کے ذریعے سے تدفین عمل میں آئی؟ اتنے اہم وقت میں ابوبکر اور حضرت عمر کہاں تھے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ آپا آواز نہیں آ رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے ہاں, تو یہ لوگ دونوں کہاں تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کہاں تھے؟ آئی مین جاہ و منصب کی اس قدر لالچ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اتنے اہم کام پر جو ہے موجود نہیں ہیں اور گئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. تو دیکھیے یہ ایک بہت ہی عجیب سا چارج ہے جو بہت سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اس وقت کے موقع سے لگاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت نازک مرحلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کو مجتمع رکھنا, ڈس انٹیگریٹ ہونے سے بچانا, ساتھ ہی ساتھ اسلام کو جو ہے کنسولیڈیٹ کرنا اور پھر جو ہے اس کی استحکام کو اور بڑھانا. یہ بہت سارے اور بہت ہی انارمس ٹاسک تھے. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زیر سایہ تربیت پائے ہوئے لوگ ہیں. تو جیسے ہی لوگوں کو خبر ملی کہ چوپال میں جو ہے حکومت بنانے کی جو ہے بات چیت چل رہی ہے تو یہ فوراً وہاں پہنچے. وہاں فوراً پہنچنا اس لیے ضروری تھا کہ اگر ایک مرتبہ یعنی سلیکشن ہو جاتا, ایک مرتبہ اگر فیصلہ ہو جاتا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ انصار کے ہاتھ میں جائے گی تو پھر جو ہے ڈس انٹیگریشن سے مسلمانوں کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا اس وقت. تو اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے فوراً اس چوپال کی طرف بھاگے ہیں جہاں پر انصار جمع ہو رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ ساری باتیں انصار کے سامنے دہرائیں جس کا حکم خود ان لوگوں کے ان کے پاس بھی اس بات کے گواہ موجود تھے کہ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمائی ہیں کہ عرب جو ہے وہ قریش کے علاوہ کسی اور کو لیڈر ایکسپٹ ہی نہیں کریں گے. تو اگر آپ نے بنا بھی دیا تو وہ حکومت چل نہیں. اگر آپ نے سربراہ کسی اور کو بنا بھی دیا تو وہ
नहीं कर पाएंगे, इंतजाम और हुकूमत का वो मामला। फिर ये कि अबू बकर सिद्दीक के जो मनाक़िब है वो बहुत आला हैं। अबू बकर सिद्दीक अ, अ, ये सानी स्नैन है। जब गार सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक छुपे हुए थे, तो अ, अल्लाह ने सूरत तौबा में सानी स्नैन का भी जो है वो जिक्र फरमाया है। और ये कि आप हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक की डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटीज जो है वो सबके सामने है। इन द सेंस, सिद्दीक का जो टाइटल हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिला था वो वाकया भी आप सब जानते हैं। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तुम पर बरतरी इसलिए नहीं रखते हैं कि वो बहुत ज्यादा रोजे रखते हैं या वो बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, बल्कि इनके पास वो कल्ब की जो सिद्क है, ये इसकी वजह से तुम पर जो है बरतरी रखते हैं। देखिए सिद्क क्या होता है, व्हाट इज सिद्क? सिद्क होता है ट्रुथफुलनेस, है ना। अब हमें ये लगता है कि सिद्क का मतलब है, ट्रुथफुलनेस का मतलब है एब्सेंस ऑफ लाइज, नो, दैट यू आर नॉट लाइंग। बट ये जो है ट्रुथफुलनेस का सबसे लोअर लेवल है। ट्रुथफुलनेस के जो दूसरे लेवल्स हैं उसमें तो ये है कि इंसान हमारे वजूद जो है उसमें एक माइंड है, एक हार्ट है, हम्म, और उसके बाद जो है हमारा एक्शन है जो हम करते हैं। तो इस एक्शन को तो सब देख लेते हैं, दुनिया भी देख लेती है, दुनिया में नजर भी आ जाता है, लेकिन माइंड और हार्ट में क्या है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानते हैं। तो सिद्क का मतलब ये होता है, एक मतलब ये भी है कि इन तीनों में जो है कोई तजाद ना हो। यानी माइंड में भी मैं उसे अच्छा समझ रही हूँ, मेरे दिल में भी जो है उसको करने की ख्वाहिश है और मैं उसे कर भी गुजरती हूँ। ऐसे नहीं है कि माइंड में तो मुझे समझ आ गया कि हाँ भाई अल्लाह के दीन पर चलना जो है वो सरासर हमारे ही फायदे की चीज है, हमें ही नुकसान से बचाने के लिए अल्लाह ने दीन जो है नाजिल फरमाया। लेकिन हमारी तबीयत जो है वो हमारा हमारा जो कल्ब है वो उस पर आमादा नहीं है। हमारा कल्ब घड़ी घड़ी मचल रहा है, हमारी तबीयत जो है वो घड़ी घड़ी मचल रही है कि अरे छोड़ो भाई, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा और सो जाओ, इतनी अच्छी नींद आ रही है, या छोड़ो अभी, कौन इन सारी चीजों के बारे में सोचे। और बाज औकात हम वो एक्शन शायद कर भी गुजरते हैं लेकिन दिल की आमादगी नहीं होती उसमें, या जितना दिखा रहे होते हैं उतनी नहीं होती है। जैसे हम सब नमाजें पढ़ते हैं और हम सब अपनी नमाजों को कम अज कम आउटसाइड फॉल्ट से तो बचाते हैं कि हम कोई फिजिटिंग ना करें, हम जमाई ना लें, हम जो है यॉर्निंग ना करें, हम अपनी नमाजों को इन आउटर जो डिफेक्ट्स हैं उनसे तो बचाते ही हैं। पर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट जो सलाह की है वो है खुशू, जो हमारे कल्ब में होता है, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही उसके बारे में जो है जानता है। तो खुद हमारी जो नमाज नजर आ रही होती है उसमें खुद कितना खुशू है, आई मीन दैट डिफर्स। तो सिद्क ये है कि इंसान के इन तीनों चीजों में जो है एक एक यगानगी हो, एक नहीं, एक जैसा हो। और देखिए ये इतनी आसानी से नहीं आता है, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ती है। यानी आपको ऑटोमेटिकली प्यार नहीं हो जाएगा कुरान करीम से, कुरान करीम यूं ही बैठे बैठे दिल की बहार नहीं बन जाएगा। नमाज जो है वो आंखों की ठंडक यूं ही नहीं बन जाएगी हमारे लिए। उसे पहले अपने माइंड को भी सही इल्म के जरिए से उसकी आबियारी करनी होगी, फिर अमल करना होगा जो सीखेंगे, तब कहीं जाकर जो है वो लेवल आता है कि हम
ہم جو ہے یہاں پہنچ سکیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے دل کی بہار بن جائے اور نماز جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. So it requires everything. It requires everything. Intention, my clarity of my knowledge, and the actions, the required actions. تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو تم پر اس لیے سپیریورٹی حاصل نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس صدق کی وجہ سے ہے جو ان کے دل میں موجود ہے. اینڈ دین جو ہے حضرت ابوبکر صدیق پھر انصار بھی جو ہے وہ بالکل انہیں بھی یاد آ جاتا ہے کہ ارے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما کے گئے ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں یہ بھی فرما کے گئے تھے کہ دیکھو انصار کا جو ہے خیال رکھنا. اب خیال رکھنے والی پوزیشن کس کی ہوتی ہے؟ جو جو ہائر اتھارٹی پوزیشن پہ ہو نا، وہ اپنے سے چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو. تو ان اے وے یہ ایک انڈیکیشن تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اقوال بھی تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک فیکٹ بتایا تھا کہ اس زمانے میں 7th سینچری عربیہ میں جو فوقیت قریش کو حاصل تھی وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھی. اور ویسے بھی وہ لوگ ایک ٹرائبل سسٹم سے اور سیمی جسے کہتے ہیں نومیڈک کلچر سے آئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ بہت انتشار اور بہت ہی زیادہ جو ہے چیزیں بکھر جائیں گی اگر قریش کے علاوہ کسی اور کو جو ہے سلیکٹ کیا گیا اور پھر جو ہے ابوبکر صدیق کو لیڈر چنا جاتا ہے. تو وہ سارے انڈیکیشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو نماز جو ہے وہ پڑھانے کا حکم دیا. حضرت ابوبکر صدیق ہی کے تعلق سے جو ہے یہ ساری کی فضیلتیں اور فضائل بیان کی. تو اٹ واز اے کائنڈ آف انڈیکیشن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ جو ہے، خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، بعد میں آنے والا جو ہے وہ خلیفہ کہلاتا ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے. اور تاریخ نے دیکھا کہ کتنا بہترین فیصلہ تھا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے انہیں جو ہے خلیفہ سلیکٹ کیا جائے. اور حضرت ابوبکر صدیق جو نیکسٹ 2 ایئرز میں کرتے ہیں آئی مین یہ وہ اپنے اندر خود ایک مثالی چیز ہے. تو غرض یہ کہ یہ وہ 23 سال کی حیات مبارکہ کی کچھ تفصیلات تھیں جن کو ہم نے ریڈ کیا، جن کو ہم نے ریوزٹ کیا. اب یہ چند حقیقتیں ہیں کیونکہ اسلامی علوم جو ہے ان کا خزانہ بہت وسیع ہے. یہ یہاں کے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے ہمارے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک بار پڑھ کر رکھ دینے والی چیز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے، جیسے ظاہر سی بات ہے قرآن کا اور حدیث کا تو اپنا ایک لیول ہے، اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کے طریقے کار ہیں. سیرت میں جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے نسبتاً کم قواعد اور قانون کے ساتھ ہیں بیکاز اس کی نوعیت کچھ اس قسم کی ہے. لیکن جو قربت اور جو فیلنگز کا احساس ہمیں سیرت پڑھ کر ہوتا ہے وہ بھی بڑا فینومینل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس موجود جو لوگ تھے ان کا جو ریلیشن شپ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور I mean it was somebody had said that the seerah of Prophet sallallahu alaihi wasallam is actually accounts of love stories between Prophet sallallahu alaihi wasallam and that person. کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے sphere of influence میں آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بنا رہ ہی نہیں پاتا. نہ صرف انسان بلکہ اگر آپ دیکھیں
قصوہ کے جو واقعات آپ پڑھ لیں, آپ دیکھیں کہ وہ درخت جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے, that wheat. So آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مس کیا جاتا, اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو ہے ایک بہت ہی گراں قدر جسے کہا جائے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا ایک 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 بیش بہا ایک نہایت ہی قیمتی جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں جسے کہا جائے گا کہ ایک ٹریجر جو ہے ہمارے لیے دے دیا ہے, اور وہ ٹریجر کچھ اور نہیں بلکہ وہ درود و سلام ہے جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ کے بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں. یصلون, یصلون جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے, مضارع پلس مستقبل, پریزنٹ اینڈ فیوچرز میں دونوں ہیں. تو اللہ جو کام کر رہا ہے, اس کے فرشتے جو کام کر رہے ہیں, اور کر رہے نہیں ہیں, کوئی پل ایسا نہیں گزر رہا ہے جب یہ کام نہ ہو رہا ہو. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ کام تو اللہ اور اللہ کے ملائکہ کر ہی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری درود و سلام کے کوئی محتاج ہے کہ ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام نہیں بھیجیں گے تو ارے کیسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خود اللہ صلوات بھیج رہا ہے, اللہ کے ملائکہ بھیج رہے ہیں, اور ہر پل بھیج رہے ہیں, نان سٹاپ بھیج رہے ہیں. یعنی کوئی پل, کوئی لمحہ ایسا نہیں گزر رہا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات نہ بھیجی جا رہی ہے. ابھی اللہ رب العالمین کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل میں ہمیں شریک کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات اور تسلیم جو ہے وہ بھیجا کرو. تو وہ عمل جو اللہ اور اس کے ملائکہ کر رہے ہیں, ہمیں بھی اس سے جڑنے کا موقع مل رہا ہے. دیکھیں ہم کیا, ہماری وقت کیا, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیش بہا موقع عطا فرما رہا ہے کہ اس کام میں. اب یہ صلات کیا ہوتی ہے؟ صلات کو ہم سمجھتے ہیں, ہم اس کو ایک لفظ میں یوں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. ہاں ڈیفینیٹلی اللہ کی رحمت ہے, لیکن دراصل یہ اللہ کی وہ رحمتیں, وہ نوازشیں, وہ کرم فرمائیاں ہیں جن کو کہ ہم جانتے ہیں اور جن کو کہ ہم نہیں جانتے ہیں. وہ جو معلوم ہے, وہ جو نامعلوم ہے, وہ ہائیسٹ نوازشیں, وہ ہائیسٹ فرمائیاں, وہ ہائیسٹ رحمتیں جو اللہ تعالیٰ مستقل without cessation, without a single stop, Allah is continuously pouring on his messenger. Allah is asking me and you, he's giving us an opportunity to take part in that action. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بڑھانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے بہت اسینشیل ہے. اللہ سے محبت کا جو راستہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. جس طرح سے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئی ہدایت کا راستہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے نہیں پہنچ سکتے ہیں, اسی طرح سے ہم اللہ رب العالمین کی محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بنا نہیں اٹین کر سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ درود و سلام ہے. اور جمعہ کا دن جو ہے وہ ہفتے کے سارے دنوں میں سب سے موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ درود و سلام کی افضلیت پڑھتے ہیں, درود و سلام کی یہ افضلیت ہے کہ وہ ایک ذکر بھی ہے اور وہ ایک دعا بھی ہے. ذکر اور دعا دونوں اس میں شامل ہو گئے ہیں.
پھر درود بھی بہت الگ الگ طرح کے ہیں. یہ ایکچولی اپنی محبت کے اظہار کا بھی ایک طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درود کو سب سے زیادہ پسند فرمایا وہ درود ابراہیمی ہے، جس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے صلوات بھیجی ابراہیم پر، جس طرح برکتیں تو نے نازل کی ابراہیم پر، ویسے ہی رحمتیں، نوازشیں، کرم اور ویسے ہی برکتیں تو نازل فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک